बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग अपना लेसन नंबर 40 पढ़ते हैं। हम लोग वॉलंटरी सोशल वेलफेयर एजेंसीज के ऑर्डिनेंस को पढ़ रहे हैं। 7 सेक्शंस हम लोगों ने पढ़ रहे थे, तो 8वां सेक्शन इसका क्या है, अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ रजिस्टर्ड एजेंसी। यानी कि कोई एजेंसी अब रजिस्टर्ड पहले से हो चुकी है, ठीक है, लेकिन उसने अब रजिस्टर्ड, हमने देखा पढ़ा था ना कि जब रजिस्ट्रेशन के सारे प्रोसेस में एप्लीकेशन जब भेजी जाती है रजिस्ट्रेशन के लिए, साथ में फ़ीस जो है वो रजिस्ट्रेशन फ़ीस पे करवाई जाती है, तो साथ में जो हर एजेंसी की अपनी जो कॉन्स्टिट्यूशन होती है, जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, वो जो है वो साथ में उसको भेजते हैं रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी को, ठीक है। तो अगर वो अमेंडमेंट करना चाहे, अमेंडमेंट का मतलब होता है तरमीम करना, तब्दीलियाँ करना। अगर कोई रजिस्टर्ड एजेंसी अपनी कॉन्स्टिट्यूशन में तरमीम करना चाहती है तो वो क्या करेगी? सबसे पहली बात तो ये है, कोई भी रजिस्टर्ड एजेंसी है वो अपनी किसी कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी तब्दीली करना चाहती है, तो वो तब्दीली तब तक वैलिड नहीं होगी, तब तक नहीं मानी जाएगी जब तक रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी उसको अप्रूव नहीं करेगी, ठीक है। तो अप्रूव करवाने के लिए एजेंसी क्या करती है कि एक अपनी अमेंडमेंट की यानी कि तरमीम की कॉपी जो है वो रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी को फॉरवर्ड कर देती है, ठीक है। रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी फिर उस कॉपी को देखती है, उस अमेंडमेंट को चेक करती है और फिर ये देखती है कि अगर वो अमेंडमेंट जो ऑर्डिनेंस में जो रूल्स बताए गए हैं या जो ऑर्डिनेंस के प्रोविजंस वगैरह हैं, जितनी भी शिकें हैं, अगर उसके मुताबिक है तो फिर तो वो उसको अप्रूव कर देते हैं, ठीक है। जब रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी उसको अप्रूव कर देती है, अमेंडमेंट को, कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट को अप्रूव कर देती है, तो फिर वो एक अमेंडमेंट की सर्टिफाइड कॉपी जो है वो एजेंसी को इशू कर देते हैं, ठीक है। वो एक एविडेंस होता है कि ये हमारी जो अमेंडमेंट्स हैं, हमारी जो तब्दीलियाँ हैं, ये अप्रूव्ड हो चुकी हैं, ठीक है। उसके बाद सस्पेंशन और डिसोल्यूशन ऑफ गवर्निंग बॉडीज़ ऑफ रजिस्टर्ड। अच्छा, जब रजिस्टर्ड एजेंसीज होती हैं, उसकी जो गवर्निंग बॉडीज़, मैंने आप लोगों को पहले बताया, गवर्निंग बॉडीज़ वो होती हैं कि जो पूरी एजेंसीज के मामलात को देख रही होती हैं, ठीक है। डिसोल्यूशन का मतलब होता है ख़त्म कर देना, अपनी जगह से हटा देना। सस्पेंशन यानी कि सस्पेंड कर देना, निकाल देना, ठीक है। तो रजिस्टर्ड एजेंसीज की जो गवर्निंग बॉडीज़ होती हैं, उनको निकाला क्यों जाता है और कैसे निकाला जाता है, ये हम लोग आगे पढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहले रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी जो होती है ना, वो हर वक्त इंक्वायरीज करती रहती है एजेंसीज के बारे में, ठीक है। अगर रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी ये देखती है कि ये जो रजिस्टर्ड एजेंसी है, इसमें अगर कोई इरेगुलरिटी हो रही है, इसके जो फंड्स हैं इसमें कोई गड़बड़ है, इसके पैसा जो है वो इधर उधर हो रहा है, या फिर इसका जो इंतज़ामिया है, जो भी इसके काम हैं, जो भी इसके अफेयर्स हैं, उसमें कोई मिसहैप हो रहा है, जो कोई मिसकंडक्ट हो रहा है, ठीक है, या तो फिर ये जो ऑर्डिनेंस में जो रूल्स और प्रोविजंस बताए हुए हैं उनके मुताबिक नहीं है, तो फिर क्या करते हैं, रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी एक रिटन फॉर्म में ऑर्डर भेज देती है कि ये जो गवर्निंग बॉडी या जो भी बंदा इस एजेंसी को चला रहा है उसको सस्पेंड कर दिया जाए, यानी कि उसको टर्मिनेट कर दीजिए, निकाल दिया जाए। जब गवर्निंग बॉडी को जब सस्पेंड किया जाता है, तो उसके बाद रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी खुद ही एक एडमिनिस्ट्रेटर यानी कि वो इंतजाम चलाने के लिए एक केयर टेकर बॉडी को खुद ही अपॉइंट करती है। केयर टेकर बॉडी होती है कि वो एक बोर्ड, यूँ समझ ले कि एक टीम खुद ही अपॉइंट करती है रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी, जिसमें 5 से ज़्यादा मेंबर नहीं होते, ठीक है। वो जो एक केयर टेकर बॉडी होती है उसके पास भी वही अथॉरिटीज़ और वही सारी पावर्स होती हैं जो गवर्निंग बॉडी के पास थी, जो एजेंसी की कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई है कि गवर्निंग बॉडी जो भी होगी उसके पास ये पावर्स और ये अथॉरिटीज़ होंगी, ठीक है। जब सस्पेंशन का जब कोई भी ऑर्डर होता है, जब कोई ये जो रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी जब भी सस्पेंड करने का ऑर्डर देती है, तो सबसे पहले वो अपना ऑर्डर बोर्ड के सामने रखती है, ठीक है। बोर्ड जो होता है वो 5 से ज़्यादा लोगों पर मुश्तमिल नहीं होता, वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट बनाती है इसी पर्पज़ के लिए, ठीक है। प्रोविंशियल गवर्नमेंट खुद एक बोर्ड तैनात करती है और उसके पास ये पावर्स होते हैं कि जो भी ऑर्डर बनाती है, पहले जो रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी वो ऑर्डर्स कोई भी किसी रिकॉन्स्टिट्यूशन के ऑर्डर्स, ठीक है, या डिसोल्यूशन के ऑर्डर यानी कि ख़त्म करने के ऑर्डर या री इंस्टेटमेंट के ऑर्डर, इस तरह की कोई भी ऑर्डर्स होते हैं तो वो उस बोर्ड के सामने पेश किए जाते हैं, ठीक है, गवर्निंग बॉडी से रिलेटेड जितने भी ऑर्डर होते हैं, और फिर वो बोर्ड जैसे जो है वो फिट समझता है उसके मुताबिक जो है वो डिसीजन करते हैं। अब ये जो गवर्निंग बॉडी होती है जिसके खिलाफ जो डिसोल्यूशन का ऑर्डर आता है या रिकॉन्स्टिट्यूशन का ऑर्डर आता है, यानी कि उसको टर्मिनेट करने का, उसको अपनी जगह से हटाने का ऑर्डर आ जाता है, उसके पास ये हक होता है कि वो ऑर्डर आने के 30 दिन के अंदर अंदर प्रोविंशियल गवर्नमेंट को दोबारा अपील कर सकता है, ठीक है। प्रोविंशियल गवर्नमेंट को बता सकते हैं कि मेरे सर ये मसला है, आप लोग इस फैसले पे नज़रसानी करें। प्रोविंशियल गवर्नमेंट फिर एक फ़ाइनल डिसीजन देती है और वो डिसीजन हमेशा फ़ाइनल होता है, किसी भी कोर्ट में जाके तो वो गवर्निंग बॉडी उसको दोबारा से उस डिसीजन को चैलेंज नहीं कर सकती। उसके बाद डिसोल्यूशन ऑफ रजिस्टर्ड एजेंसी, यानी कि अगर पूरी की पूरी एजेंसी को ख़त्म करना हो तो वो कैसे होगा? अगर किसी टाइम रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी के पास कोई ऐसा रीज़न हो ये बिलीव करने के लिए, कोई अगर रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी ये देखती है ना कि जो रजिस्टर्ड एजेंसी है ये जो इसके कॉन्स्टिट्यूशन था उसके मुताबिक काम नहीं कर रही, उसके ऑपोजिट काम कर रही है, या जितने भी ऑर्डिनेंस में प्रोविजंस और जो रूल्स बताए हुए हैं उसके मुताबिक काम नहीं कर रही, उसकी खिलाफ वर्जी कर रही है, या तासुब की बेस पे, तासुब की बिना पे काम कर रही है,
اپنے انٹرسٹ کے لیے کام کر رہی ہے, پبلک کے انٹرسٹ کے لیے کام نہیں کر رہی, تو پھر اس کے بعد ایجنسی کو پہلے ایک اپرچونٹی دی جاتی ہے کہ وہ اپنے حق میں اگر اپنی صفائی میں کچھ بولنا چاہے تو بولے. اس کے بعد وہ اس کی بات سننے کے بعد ایجنسی اگر اس کو ضروری سمجھتی ہے تو وہ رپورٹ کر دیتے ہیں پروونشل گورنمنٹ کو, سارا کچھ یہ بتا دیتے ہیں کہ یہ فلاں ایجنسی ہے, اس میں یہ خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں. پروونشل گورنمنٹ پھر اس رپورٹ کو دیکھتی ہے, اس کے بارے میں انکوائری کرتی ہے. جب پروونشل گورنمنٹ کو بھی جب واقعی میں یہ لگتا ہے کہ اس کی ڈسسلیوشن ہونا نیسیسری ہے, یعنی کہ اب رجسٹر ایجنسی کو ختم کرنا ضروری ہے, تو پھر وہ ایک آرڈر پاس کر دیتے ہیں کہ اس ایجنسی کو ڈیزالو ہو جانا چاہیے, اس ایجنسی کو ختم کر دیں. پھر جب وہ آرڈر اس آرڈر پہ لکھا ہوا ہوتا ہے کہ فلاں ڈیٹ تک جو ہے نا, اس آرڈر میں اسپیسیفائڈ ہوتا ہے کہ فلاں ڈیٹ تک یہ ایجنسی ہمیں یہاں نظر نہیں آنی چاہیے, ٹھیک ہے. اس کے بعد ہوتی ہے والنٹری ڈسسلیوشن آف رجسٹرڈ ایجنسی, یعنی کہ کوئی بھی رجسٹرڈ ایجنسی ہے وہ اگر خود ہی ایجنسی کو ہے وہ ختم کرنا چاہیں تو کیسے کریں گے. کوئی بھی رجسٹرڈ ایجنسی ہوتی ہے ان میں سے صرف کوئی گورننگ باڈی یا کوئی ایک دو جو ممبرز ہوتے ہیں وہ تو اس ایجنسی کو ختم نہیں کر سکتے, ٹھیک ہے. جو گورننگ باڈی ہوتی ہے, جو ایجنسی کے معاملات کو دیکھ رہی ہوتی ہے, اس کے پاس بھی یہ حق نہیں ہوتا کہ وہ ایجنسی کو ختم کرے. اگر کوئی ایجنسی خود کو ڈیزالو کرنا چاہتی ہے تو پھر وہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ ٹوٹل 3/5 جو ممبرز ہوتے ہیں نا پوری ایجنسی کے, یعنی کہ ان کی جو پرسنٹیج ہوتی ہے 3/5% جو ممبرز ہوتے ہیں وہ پھر اپلائی کرتے ہیں پروونشل گورنمنٹ کے سامنے, اور ان کو کہتے ہیں کہ ہم اپنی جو ہے وہ ایجنسی کو ڈیزالو کرنا چاہتے ہیں, تو اور آپ ڈسسلیوشن کا آرڈر جو ہے وہ دے دیں تاکہ ہم اپنی ایجنسی کو ڈیزالو کریں. پروونشل گورنمنٹ ان کی بات سنتی ہے, پھر اگر وہ یہ ساری پراپر ایک کنڈکٹ کر کے کنسیڈر کرتی ہے ایپلیکیشن کو, صحیح طرح سے اس کو دیکھتی ہے, سوچتی ہے, پھر اس کے بعد اگر کوئی پراپر لگے نا کہ واقعی میں ٹھیک ہے کہ ہم ان کی بات مان لیتے ہیں, اس ایجنسی کو ہم لوگ ختم کر دیتے, تو پھر وہ آرڈر پاس کر دیتی ہے کہ یہ اس ایجنسی کو ڈیزالو ہو جانا چاہیے. اور اسی طرح سے اس کے آرڈرس میں جو ہے وہ ڈیٹ مینشن ہوتی ہے کہ فلاں ڈیٹ تک یہ ایجنسی جو ہے بالکل ڈیزالو ہو جانی چاہیے, ختم ہو جانی چاہیے. اس کے بعد کانسیکوینسز آف ڈسسلیوشن, جب ڈسسلیوشن کے جو ہے نا وہ افیکٹ کیا ہوتے ہیں. جب کوئی بھی ایجنسی جو ہے آرڈیننس کے مطابق جب ڈیزالو ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے, تو اس کی جو رجسٹریشن ہوتی ہے وہ اسی وقت کینسل ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے. جس وقت ڈسسلیوشن کے آرڈر آتے ہیں اسی ڈیٹ سے جو ہے وہ رجسٹریشن بالکل اس کی ختم ہو جاتی ہے. اس کے علاوہ جو پروونشل گورنمنٹ ہوتی ہے, صوبائی گورنمنٹ, وہ آرڈر دے دیتی ہے جو بھی بندہ اس ساری ایجنسی کے پیسے کے معاملات کو دیکھ رہا ہوتا ہے, سیکیورٹیز کو دیکھنا, منی کو یعنی کہ پیسوں کو دیکھنا, مطلب جو بھی وہ معاملات دیکھ رہا ہوتا ہے اس کو, یا اگر بینک یہ سارے معاملات دیکھ رہا تھا تو اس کو, یعنی کہ جو بھی بینک یا پرسن جو بھی اس پیسے کے معاملات کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اس کو آرڈر کر دیتی ہے پروونشل گورنمنٹ کہ بھائی اب تم نے پیسے کو ہاتھ نہیں لگانا, اس پہ تمہارا کوئی حق نہیں ہے, تم اس میں سے کوئی حصہ نہیں لے سکتے, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ جو سیکیورٹیز, اگر پہلے ایک ریٹن فارم میں اگر پروونشل گورنمنٹ نے حق دیا تھا بینک کو یا بندے کو کہ وہ خود اس وقت کے جو پیسے ہوتے ہیں وہ یوز کر سکتے ہیں, تو اس کے مطابق پھر جو ہے نا وہ جتنی بھی سیکورٹیز اور ایسیٹس ہوتے ہیں وہ اگر پہلے کی پرمیشن اگر لکھی ہوئی ہوتی ہے, اگر پروونشل گورنمنٹ نے پہلے جو ہے رجسٹریشن کے دوران اگر کوئی پرمیشن دی ہوگی تو اس کے مطابق پھر جو ہے ان کے ساتھ ڈیل کیا جاتا ہے, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ پروونشل گورنمنٹ ایک قابل بندہ اپوائنٹ کرتے ہیں تاکہ وہ ایجنسی کے جتنے بھی وائنڈ اپ کے جو افیئرز ہوتے ہیں, ختم کرنے کے جتنے معاملات ہوتے ہیں ان کو طے کرے. اس کے پاس یہ پاور ہوتی ہے کہ وہ جتنی بھی لیگل پروسیڈنگز ہوتی ہیں ایجنسی کو وہ دیکھتا ہے. اس کے علاوہ جتنے بھی آرڈرز یا کوئی ایکشن اس کو وہ سمجھتا ہے کہ ایجنسی کو ڈیزالو کرنے کے لیے جتنے بھی آرڈرز نیسیسری ہوتے ہیں, ضروری ہوتے ہیں, وہ ان سارے اس بارے میں سارے اپنے پرپس کو پورا کرنے کے لیے آرڈرز دیتا ہے. اس کے علاوہ جو پیسہ ہوتا ہے, جو سیکیورٹیز ہوتی ہیں, جو ایسٹس ہوتے ہیں, اس میں سے جو ایجنسی کے جو پہلے اگر کوئی ڈیپٹس اور لائبلٹیز یعنی کہ قرضے وغیرہ ہوتے ہیں ایجنسی کے, تو وہ ادا کر دی جاتے ہیں, اور باقی جو پیسہ بچتا ہے وہ پھر وہ کمپیٹنٹ بندہ جو ہوتا ہے کسی دوسری ایجنسی کو ٹرانسفر کر دیتا ہے, کسی ایسی ایجنسی کو جس کی سیم وہی آبجیکٹیوز ہوتے ہیں, سیم وہی گولز ہوتے ہیں جو اس ایجنسی کے تھے, ٹھیک ہے. ایز میں بی اسپیسیفائڈ ان دا آرڈر, جیسے کہ آرڈر میں لکھا ہوا ہوتا ہے اس کے مطابق جو ہے وہ کمپیٹنٹ بندہ بھی اس کو جو ہے وہ کرتا ہے, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ یہ جو بندہ ہوتا ہے کمپیٹنٹ بندہ, یہ کوئی بھی آرڈر کرتا ہے تو وہ فوراً سے ویسے ہی انفورس کی جاتی ہے, جیسے کوئی سول کورٹ کا حکم آنا چاہتا ہے نا جلدی سے, ویسے ہی اس کا بھی جو ہے وہ جب وہ کوئی ایک اپلیکیشن دیتا ہے, آرڈر دیتا ہے, تو اس بندے کی بھی بات بالکل ویسے ہی مانی جاتی ہے. اس کے بعد ہے انسپیکشن آف ڈاکومنٹس. اگر کوئی بندہ اپنے ڈاکومنٹس رجسٹریشن آفس سے, رجسٹریشن اتھارٹی میں اگر اس کے کوئی ڈاکومنٹس پڑے ہوئے تھے, اس کو ضرورت ہے وہ وہاں سے نکالنا چاہتا ہے, تو اس کی ایک فیس ہوتی ہے, ایک پرسکرائبڈ فیس ہوتی ہے, وہ فی پے کروا کے تو وہاں سے رجسٹریشن اتھارٹی میں سے کوئی بھی جو رجسٹرڈ ایجنسی جو ہے اپنے ڈاکومنٹس وغیرہ نکلوا سکتی ہے, یا کوئی کاپی وغیرہ اس نے لینی ہو, یا ڈاکومنٹ میں سے کوئی اور اگر مواد نکلوانا ہو تو وہ سب کچھ جو ہے وہ نکلوا سکتی ہے. اس کے علاوہ پینالٹیز اینڈ پروسیجرز, یعنی کہ سزائیں, اور ان کا کیا سزائیں کیوں ہوتی ہیں. اگر کوئی بندہ
آرڈیننس کی پروویژنس کے مطابق کام نہیں کرتا، ٹھیک ہے، یا پھر آرڈیننس میں جو رولز بتائے گئے تھے، جو قانون بتائے گئے تھے، جو آرڈر وہاں پہ لکھے ہوئے تھے اس کے مطابق کام نہیں کرتا، ٹھیک ہے، یا کوئی بھی بندہ جب وہ رجسٹریشن اپلائی کر رہا تھا تو اس نے جو اپلیکیشن جو اس نے رجسٹریشن اتھارٹی کو سبمٹ کروائی تھی، یا جتنی بھی رپورٹس جو ہوتی ہیں جیسے اکاؤنٹ کی رپورٹس وغیرہ ہو گئی، جتنی بھی اسٹیٹمنٹس وغیرہ ہوتی ہیں وہ جو اس نے جمع کروائی تھیں، یا اس نے جنرل انفارمیشن کے لیے جتنے بھی اپنی اکاؤنٹ بکس کے بارے میں جو ہے جتنی بھی اس نے انفارمیشن جمع کروائی تھی، اگر اس نے اس ساری انفارمیشن میں کوئی غلط بات لکھی، ٹھیک ہے، یا اس نے کوئی غلط ریپرزینٹ کیا، یعنی کہ کچھ اس نے چھپایا، تو اس کو یا تو اس کو سزا یہ دی جاتی ہے کہ اس کو ایک عرصے کے لیے جو ہے وہ جیل میں بند کر دیا جاتا ہے، قید کیا جاتا ہے، اس کی قید جو ہے وہ ایکسٹینڈ ہو سکتی ہے 6 ماہ تک، یا پھر اس کو فائن کیا جاتا ہے، اور اس کا فائن جو ہوتا ہے وہ 2000 روپے تک ہوتا ہے، یا پھر یہ دونوں پینالٹیز جو ہے اس پہ امپوز کر دی جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی بندہ جو بھی اس آرڈیننس کے نیچے کام کر رہا تھا، ٹھیک ہے، اگر اس نے اس آرڈیننس کی خلاف ورزی کی، ٹھیک ہے، اگر وہ کسی کمپنی سے تعلق رکھتا ہے نا، یا کسی ایسی باڈی سے تعلق رکھتا ہے جہاں پہ کارپوریٹ سیکٹر ہوتا ہے نا، کارپوریٹ یعنی کہ جو سیکٹرز کارپوریشن سے چل رہے ہوتے ہیں، بہت سے لوگوں کی کارپوریشن، اس کو ہم لوگ کارپوریٹ باڈی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، تو ایسا بندہ جس نے آفینس کیا ہے، جس نے خلاف ورزی کی، اگر وہ کسی کمپنی سے یا کارپوریٹ باڈی سے تعلق رکھتا ہے، تو اس بندے کے ساتھ جتنے بھی تعلق ہوتے ہیں نا اس کمپنی کے اندر، جیسے ڈائریکٹر ہو گیا، مینیجر ہو گیا، سیکرٹری ہو گیا، جو دوسرے جو آفیسرز ہوتے ہیں، ان پہ بھی پھر یہ الزام لگائے جاتے ہیں، ان پہ بھی پینالٹیز دی جاتی ہیں، لیکن اگر وہ یہ پروو کر دیں کہ یہ جتنا بھی یہ جو آفینس ہوا، جتنا بھی یہ غلط کام ہوا، اس میں وہ ملوث نہیں تھے، یا وہ مکمل طور پہ جو ہے اس بات سے انجان تھے، تو پھر ان کو جو ہے وہ چھوڑ دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ کوئی بھی جو کورٹ ہوتی ہے، کوئی بھی جو عدالت ہوتی ہے، وہ اس سارے کام میں دخل اندازی تب تک نہیں کر سکتی جب تک رجسٹریشن اتھارٹی ریٹن فارم میں پوری کمپلینٹ کورٹ کو نہ بھیجے، یا رجسٹریشن اتھارٹی جو ہے وہ ریٹن فارم میں اس کمپلینٹ کو بھیجے گی کورٹ کو، یا پھر رجسٹریشن اتھارٹی نے کوئی آفیسر تعینات کیا ہوا ہے تو وہ آفیسر جو ہے وہ پھر اپنے بہاف پہ جو ہے اپنی ذمہ داری پہ جو ہے وہ کمپلینٹ بھیجے گا۔ اس کے بعد ہو جاتا ہے ہمارا انڈیمنٹی کا مطلب ہوتا ہے تاوان۔ دیکھیں، اگر کوئی بندہ ایک پورے ایمان کے ساتھ یا جیسے آرڈیننس میں جتنا کچھ لکھا ہوا ہے اس کے مطابق کام کرتا ہے، تو پھر تو اس کے خلاف کوئی بھی سزا نہیں ہو سکتی، یا اس کے خلاف کوئی بھی جو ہے نا کوئی کسی قسم کا تاوان وغیرہ نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے۔ پاور ٹو امینڈ شیڈیول، یعنی کہ پہلے جو ایک شیڈیول بتایا جاتا ہے نا ایجنسیز کو، آپ لوگوں نے اس شیڈیول کے مطابق کام کرنا ہے، اگر اس کو چینج کرنا چاہیں تو جو پروونشل گورنمنٹ ہوتی ہے وہ پہلے آفیشیل گیزٹ میں ایک نوٹیفیکیشن جمع کرواتی ہے کہ میں فلاں جو آرڈیننس ہے اس کے شیڈیول میں ترمیم کرنا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ شیڈیول میں جو ہے وہ امینڈمنٹس کی جاتی ہیں کہ یہاں پہ کیا چیز انکلیوڈ کرنی ہے، کیا چیز ایکسکلیوڈ کرنی ہے، سوشل ویلفیئر میں کون کون سی فیلڈز میں جو ہے یہ ایجنسی کام کر سکتی ہے، تو یہ ساری امینڈمنٹس جو ہے نا وہ پروونشل گورنمنٹ کرتی ہے، لیکن آفیشیل گیزٹ میں نوٹیفیکیشن دے کے۔ اس کے بعد پاور ٹو ایگزامپٹ کا مطلب ہونا ہے نکال دینا، خارج کرنا، ٹھیک ہے۔ پروونشل گورنمنٹ جو ہے وہ کسی بھی ایجنسی کو اس آرڈیننس کی پروویژنس میں سے یا کسی ایک پروویژن میں سے نکال بھی سکتی ہے، لیکن اس کو ایسا کرنے کے لیے پروونشل گورنمنٹ کو سب سے پہلے آفیشیل گیزٹ میں نوٹیفیکیشن دینا پڑتا ہے، تو اس کے بعد جا کے وہ کسی ایجنسی یا جو مختلف ایجنسیز کی، یعنی کہ ایک ہی طرح کی جو مختلف ایجنسیز ہوتی ہیں جو ان کو جو ہے وہ آرڈیننس کے پروویژن میں سے یا کسی ایک پروویژنس میں سے جو ہے وہ نکال سکتا ہے۔ اس کے بعد ڈیلیگیشن آف پاورز، پروونشل گورنمنٹ اگر پاورز پاس آن کرنا چاہتی ہے تو وہ کیا کرے گی، آفیشیل گیزٹ میں سب سے پہلے وہ نوٹیفیکیشن دے گی، ٹھیک ہے، اور پھر اس کے بعد اپنی ساری پاورز یا کوئی ایک پاور جو کہ اس آرڈیننس کے ذریعے، یعنی کہ پروونشل گورنمنٹ کا جو بھی عمل دخل ہوتا ہے نا اس آرڈیننس میں، والنٹری سوشل ویلفیئر کے آرڈیننس میں، اگر وہ سارے اس عمل دخل سے خارج ہونا چاہتی ہے تو پھر وہ کیا کرتی ہے کہ ایک پہلے نوٹیفیکیشن دیتی ہے آفیشیل گیزٹ میں، اور اس کے بعد اپنی ساری یا کوئی جتنی پاورز وہ ڈیلیگیٹ کرنا چاہتی ہے تو وہ پھر اس نوٹیفیکیشن کے مطابق جو ہے وہ کسی نہ کسی آفیسر کو، اپنے ہی کسی آفیسر کو جو ہے وہ پاس آن کر دیتی ہے۔ اس کے علاوہ رولز، دیکھیں کوئی بھی جو آرڈیننس ہوتا ہے نا وہ ایک رول مہیا کرتا ہے، ٹھیک ہے، کہ اس طرح کے کام جو ہیں اس طرح ان اصولوں کے مطابق سارا کام ہونا چاہیے، تو اگر جو بھی وہ رولز ہوتے ہیں وہ پروونشل گورنمنٹ بناتی ہے، لیکن اسی طرح سے وہی حساب ہے، پروونشل گورنمنٹ سب سے پہلے آفیشیل گیزٹ میں نوٹیفیکیشن بھیجتی ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد پھر رول بنائے جاتے ہیں جو کہ اس آرڈیننس کی پروویژنس میں جو ہے وہ پھر ڈال دیے جاتے ہیں کہ ان اصولوں کے اوپر جو ہے وہ جتنا بھی کام ہونا ہے تو ہم نے وہ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آج ہم لوگوں نے والنٹریز ایجنسیز کے جو قانون تھا وہ بھی پڑھ لیا ہے،
سمجھ اگر آپ لوگوں کی آ رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ لوگ بڑے ہی قابل قسم کے وکیل ہیں. ٹھیک ہے, انٹرسٹنگ ہے سبجیکٹ. ویسے نا مجھے بڑا شوق ہو رہا ہے یہ سب کچھ پڑھ کے نا, مجھے اتنا زیادہ شوق ہو رہا ہے کہ کاش میں لا پڑھ لیتی. سیریسلی مجھے بہت بڑا مزہ آ رہا ہے یہ والے سارے لیسنس پڑھتے ہوئے نا. میں نے یہ پہلے نہیں پڑھے ہوئے, ابھی جب میں آپ لوگوں کو لیکچر دے رہی ہوں نا میں نے یہ ابھی پڑھے ہیں. ٹھیک ہے, پہلے میں نے نہیں کیے ہوئے یہ پریپیئر. اور اب یقین جانیں یہ میں نے یہ جو سارے تقریباً میں آپ لوگوں کو بتاؤں یہ میں نے 11 چیپٹرز ایک دن میں کیے ہیں. ٹھیک ہے, ریکارڈ بھی کیے ہیں میں نے اور یہ دیکھے بھی ہیں کانسیپٹ میں نے اپنے پہلے کلیئر کیے پھر آپ لوگوں کا میں نے کروایا. اور آپ لوگ خود دیکھیں یہ اتنے زیادہ ایزی ہیں کہ مجھے نا بالکل ایک بڑی دلچسپی ہو رہی ہے لا میں کہ کاش میں لا پڑھتی. باقی چلیں ٹھیک ہے, نصیب کی باتیں ہوتی ہیں. باقی آپ لوگ میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیجیے گا, آگے پلیز شیئر بھی ضرور کر دیجیے گا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, مجھے ہمیشہ اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. میرے پیپرز کے لیے بھی دعا کر دیجیے گا. تھینک یو سو مچ اینڈ اللہ حافظ.